अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है हम लोग सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल फ़ोज़ो फलाह विद फ़ोज़ा सुल्ताना में आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है कि रिस्क की भी जो बंदिश हो जाती है या रिस्क की जो कमी का शिकार हैं लोग, उसके लिए हम क्या अमल करें, क्या ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करें कि हमारे रिस्क की जो बंदिश है वो खुल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क की फरावानी हो और हमें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करें। आप हमारा चैनल फ़ोज़ो फलाह विद फ़ोज़ा सुल्ताना सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है और आपको हमारी वीडियोज़ जो हम अपलोड करते हैं, वीडियोज़ नए नए टॉपिक के साथ, वो आपको पसंद आती हैं और उससे आप कितने मुस्तफ़ीद होते हैं, ताकि आपकी फ़ीडबैक से हमें अंदाज़ा होगा। इसलिए कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा इनके सामने आ रहा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम जिस काम में भी शुरू करते हैं उसमें हमें खसारा हो जाता है या हमें रिज़्क़ की बड़ी यानी कि कमी का शिकार है और हमें यानी कि रोज़गार के मसाइल हैं, रिज़्क़ की कमी का शिकार है। तो कोई आप हमें ऐसा तरीका या ऐसा अमल बताएं कि जिससे ये हमारा ये मसला हल हो जाए। क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पे जो इंसान का मसला है वो तो यही, जो बुनियादी इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसमें एक रिस्क की फरावानी जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। और यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ की तलकीन की और हदीस से मेरी बात मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से गुर्बत से पनाह मांगा करो, कि तुम गुर्बत से या फ़क्र व फाक़े से पनाह मांगा करो कि अल्लाह ताला कभी रिज़्क़ की कमी का शिकार ना करें और खुशहाली के जो दिन हैं वो लेकर आएँ। तो इसके लिए आज मैं आपको जो वजीफ़ा या जो बताने जा रही हूँ, जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो हम इस पे बात करेंगे, तो इसमें मैं आपको डिटेल्स इसकी बताऊंगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाया और उन्होंने यही फरमाया। उन्होंने कहा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मुझसे दूर होती जा रही है और दुनिया मुझसे रूठ गई है बिल्कुल। इससे मुराद उनकी ये थी कि मेरे रिज़्क़ में इतनी कमी हो गई है या मैं इतनी गुर्बत हाली का शिकार हो गया हूँ कि मुझसे लोगों ने बातचीत करना भी बंद कर दी है और मुझे इनके गरीब और हकारत की नज़र से देखने लगे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी जो दुआ बताई और जो आपको अमल बताया करने के लिए, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, पूरी एक तस्बीह 100 दानों की जो एक तस्बीह होती है, इस दुआ की पढ़ा कीजिए तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रिस्क में जो है इजाफ़ा अता फरमाएंगे। और अव्वल आखिर इसको पढ़ना है दरूद पाक के साथ, कि 3 मरतबा दरूद पाक शुरू में, 3 मरतबा आखिर में इसको पढ़ना है, तो अल्लाह तबारक व तआला रिस्क की फरावानी कर देंगे। तो वो सहाबी ये सुनकर चले गए और उन्होंने अब घर जाकर इस अमल का आगाज़ कर दिया। अभी 8 दिन ना गुजरे थे कि वो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा हाजिर हुए और फरमाने लगे कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने मुझे दुआ बताई और जो आपने मुझे तरीका बताया वो मैंने उस तरीके से ये अमल शुरू किया। दुनिया मेरे पास इस कदर फरावानी से आई कि मेरा दामन छोटा पड़ गया। यानी कि दुनिया मेरे पास इस कदर फरावानी से आई से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रिज़्क़ में इतना इजाफ़ा फरमाया कि उन्हें अपना दामन छोटा लगने लगा। तो इस दुआ को इसको अपना मामूल बना लें कि रोज़ाना जब अपने फजर की नमाज़ पढ़नी है तो एक तस्बीह आपने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह की ज़रूर अदा करनी है। इसमें अल्लाह ताला की पाकी का बयान भी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है मेरा अल्लाह और तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। सुब्हानल्लाहि, और पाक है मेरा अल्लाह, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, जो बड़ी अज़मत और बुलंदी वाला है। व बिहम्दिही, और तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अस्तग़फिरुल्लाह, और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी भी मांग ली जाती है। तो ये दुआ जब सुबह को अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे परिंदे मेरी पाकी बयान करते हैं तो तुम भी मेरी पाकी और हम्दो सना बयान किया करो। तो इस दुआ में अल्लाह की पाकी भी बयान हो गई, अल्लाह की हम्दो सना भी बयान हो गई और अल्लाह ताला से माफ़ी की तलबगार किया। तो ये भी फरमाया
کہ تم ملائکہ کی جو تسبیح ہے وہ تم کیا کرو صبح کے ٹائم، کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتے ہیں تو وہ یہ تسبیح کو پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے جو ہے رزق کی بندش، جہاں کہیں رزق کے معاملات میں مسائل کا شکار ہیں، جو جس دن آپ یہ تسبیح کریں گے، آپ یہ آزما کے دیکھیں گے، اس دن آپ کے پاکٹ میں پیسے ضرور آئیں گے اور غیب سے مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بنا کے جو ہے وہ رزق بھیجنا شروع کر دے گا۔ اس لیے ایک تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، اور اس کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق کی فراوانی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رزق اتارا ہے انسان کے لیے، اس کو جو ہے وہ چاشت کی نماز میں رکھ دیا ہے۔ اس لیے چاشت کی جو کوئی بہنیں، جو کوئی بیٹیاں، جو اس مسئلے کا شکار ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے پاس وافر مقدار میں پیسے ہوں، خوشحالی ہو، کیونکہ پیسہ یہ آج بنیادی طور پہ خوشحالی کی بنیاد بن گیا ہے، تو اس کے لیے آپ نے چاشت کی نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ اور چاشت کی نماز کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح طلوع فجر کے بعد جب اشراق کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے کچھ دیر بعد، آدھے ایک گھنٹے بعد جب مکمل سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر اس نصف النہار تک، جب تک سورج مکمل جو ہے اپنی بلندی پر ہوتا ہے، یعنی کہ زوال کے ٹائم سے پہلے تک 11:30 تک جو ہے، یعنی کہ آج کل جیسے گرمیوں کے دن ہے تو اس میں یہ صبح کا جو ٹائم ہے، طلوع فجر کا ٹائم جو مکمل طور پہ سورج طلوع ہو جاتا ہے وہ 8 بجے مکمل سورج نکل آتا ہے، 8 بجے سے لے کر 11:30 تک آپ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ آپ چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور سردیوں میں جب مکمل سردی ہوتی ہے تو اس میں یہ ٹائم جو ہے وہ 9 بجے تقریباً شروع ہوتا ہے، 8:30 پونے 9 بجے تک شروع ہو جاتا ہے، اور 9 سے لے کر 11:30 پونے 12 تک یہ ٹائم رہتا ہے۔ نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی ذات میں اور آپ کے گھر میں خوشحالی کس طرح آتی ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں سے، جو اللہ کے پاس خزانے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کی زندگی میں وہ خوشیوں کی اور خوشحالیوں کی جو برسات ہے وہ اللہ تعالیٰ شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس چاشت کی نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا کے دیکھیں۔ اور اگر جیسے کچھ بچیاں، کچھ بہنیں، کچھ بھائی آفس میں ہیں، جاب کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جاب میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا اس طرح سے، تو آپ گھر سے باوضو ہو کر جائیں یا وضو بنا لیں وہاں پہ، اور وہاں پہ اگر آپ کسی چیئر پہ بھی ہیں، کرسی پہ بھی ہیں، تو بیٹھے بیٹھے 4 منٹ میں یہ 4 رکعتیں ادا ہو جاتی ہیں چاشت کی۔ اس چاشت کی نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جہاں ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، اور فرض نماز اس کے ساتھ بہت ضروری ہے، ہمیں فرض نماز نہیں چھوڑنی، اور کیونکہ چاشت نفل نماز ہے اور پہلے فرض نماز کی ادائیگی ہوگی تو فرض نفل نماز قبول ہوگی، اس لیے فرض نماز کی باقاعدگی کریں اور چاشت کی نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ رزق کی فراوانی ہو جائے گی، غیب سے اسباب پیدا ہونے لگیں گے، غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی طرح ایک اور جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، وظیفہ کہہ رہے اس کو، قرآن کی صورت، قرآن سے جو بھی میں آپ کو بات بتاتی ہوں وہ قرآن پاک کی روشنی میں اور قرآن ہی آیات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے میں بتاتی ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اعمال کیے، جب وہ دعائیں پڑھیں، جب وہ صورتیں پڑھیں اور جب ان کے وظائف کیے، تو ان کی زندگی میں خوشیوں کی، خوشحالیوں کی لہر بہر ہو گئی، اور ان کے جو مسائل تھے جن کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے وہ حل ہونے لگے۔ اس لیے میں جو بھی آپ سے بات کرتی ہوں اسی لیے قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں کرتی ہوں، کہ دنیا میں جو ادھر ادھر جانے سے اور بھٹکنے سے اور ادھر ادھر راہ تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ انسان جو احادیث کی روشنی میں مکمل اور مجرب آزمودہ عمل ہے وہ آپ کریں، جو ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے دکھا گئے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ حرف آخر ہے، اس کے بعد کسی بات کی گنجائش ہی نہیں بچتی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں بچتی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ ویسا ہی ہے اور وہ ہو کر ہی رہنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا۔ اس لیے اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے،
اور فرمانے لگے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں بہت فاقہ کشی اور تنگ دستی کا میں شکار ہوں اور میں بہت پریشان حال ہوں اور زبوں حالی کا شکار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آپ، اس کے مفہوم کے طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جاؤ آپ اور آپ کے گھر والے جو ہیں اس مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رزق کی فراوانی لکھ دی ہے. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ آپ بھی سورہ واقعہ کی تلاوت مغرب کی نماز کے بعد کیا کرو، اور انہوں نے خود بھی تلاوت شروع کر دی. تو آج چند دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف آ کر عرض کرنے لگے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کی بتائی ہوئی آپ پر نازل کردہ جو صورت ہے سورہ واقعہ اس کی مغرب کی نماز کے بعد تلاوت شروع کی. یہاں تک کہ میری بیٹیاں جو گھر میں تنگ دستی کا شکار تھیں، جو میری بیٹیاں گھر میں انتہائی تنگ دستی کا شکار تھی اور ہمارے گھر میں قسم پرسی کا عالم تھا، تو ہم نے جب سے سورہ واقعہ شروع کی ہے تو ہمارے گھر کے حالات بدل گئے اور ہم پہ رزق کی فراوانی ہونے لگی. تو اس لیے آپ لوگ اگر کسی بھی قسم کے رزق کی کمی کا شکار ہیں یا کسی بندش کا شکار ہیں، کوئی شر کی وجہ سے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی شر کی وجہ سے یا کوئی عملیات کی وجہ سے آپ کی رزق کی بندش کا شکار ہو گئے ہیں، آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں کاروبار نہیں چلتا، آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں کام نہیں چلتا، یا اس میں اس طریقے سے آمدن شروع نہیں ہوتی، یا آپ کے گھر میں اس طرح کے کوئی مالی وسائل نہیں پیدا ہو رہے، کوئی اسباب نہیں پیدا ہو رہے، تو آپ یہ 3 عمل جو ہے زندگی کی روٹین میں یہ کرنا شروع کر دیں. ابھی گارنٹیڈ میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں، گارنٹیڈ اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں الفاظ اور آپ کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، اور یہ خواہش نہیں ہے، اور یہ اسی طرح سے جو ہے ان کا رزلٹ سامنے آتا ہے. 100% نہیں، مور دین 100% نہیں، 1000% سے زیادہ، 100% سے زیادہ مکمل یقین کے ساتھ اس کو کریں، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. آپ اس کو آزما کے دیکھیں، آپ اس کو کر کے دیکھیں. نماز کے بعد اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور آپ نے اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے. صبح کو اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے کہ اللہ جس جگہ ہم کام شروع کرنے لگے ہیں تیرے نام کے آغاز کے ساتھ دن کا آغاز کر رہے ہیں اور رزق اور فضل تلاش کر رہے ہیں، تو اس میں برکت عطا فرما. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ پہ غیب سے امداد آئے گی اور آپ کے جو مالی مسائل ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے. اسی طرح چاشت کی نماز کو آپ روٹین میں شامل کر لیں، اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ جو ہے وہ اپنی روٹین میں روزمرہ کی روٹین میں شامل کر لیں. نہ صرف آپ خود بلکہ گھر کا ہر فرد یہ کرے، اور وہ اپنے طور پہ دیکھیں گے کہ انفرادی طور پہ بھی ان کے پاس رزق کی فراوانی ہوگی اور اجتماعی طور پہ بھی جو ہے ان کے جو مالی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے جو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. جانے سے پہلے ہمارا چینل فوز و فلاح وتھ فوزیہ سلطانہ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں ہمیں کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہماری ویڈیو اسی طرح لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.